अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन व ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह अनाम आयत नंबर 26 या 27 इंशाल्लाह शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। थोड़ा पीछे से आते हैं कि इन आयतों में क्या बात हो रही थी। देखते हैं कि अम, एक तरह से मुनाफिकों की बात हो रही थी कि वो जो यस्तमियु यानी कि कान लगाता था, यानी कि गौर से सुनते थे आपकी बात को, लेकिन फिर भी जो है अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर क्या कर दिया था, अकिन्नतन पर्दे डाल दिए थे। और तो इस वजह से जो है, और उनके कानों में भी गिरान था या बोझ सा महसूस करते थे वो, कि उन्हें यानी कि नसीहत की बातें उन्हें समझ नहीं आती थी। यहाँ तक कि इज़ा जाओ का, जब वो आपके पास आते तो आपसे झगड़ते, और जो लोग कुफ्र करते थे वो क्या कहते थे, ये जो कुरान नाजिल हो रहा है ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए, इसमें कोई रहनुमाई नहीं है, बल्कि ये जस्ट क्या है, ये असातीरुल अव्वलीन है, पहलों की कहानियां हैं। तो वहुम यनहौना अनहु, अनहा यानी कि रोकना, जैसे अमर और नहीं हमने ग्रामर टेबल में किया ना, नहा यानी कि रोकना, तो यनहौना वो रोकते हैं उससे, यानी कि कुरान की तरफ आने से लोगों को रोकते हैं। और यनऔना वो खुद भी भागते हैं उससे। व इन युहलिकूना, और नहीं वो हिलाक करते हैं मगर अनफुसहुम। तो ये अल्लाह ताला बहुत क्लियर बता दिया है कि अगर कुरान से दूर हम हो रहे हैं, इसकी नसीहतों से हम दूर हो रहे हैं, इसमें जो गाइडलाइंस हमें मिल रहे हैं, हिदायतें मिल रहे हैं, अगर उस पर हम अमल नहीं कर रहे हैं, तो ये किसी का नुकसान नहीं है, बल्कि युहलिकून इल्ला अनफुसहुम, नहीं वो हिलाक करते मगर अपने आप को। तो देख लें कि हम जिसको कामयाबी समझकर कुरान से दूर जा रहे हैं, अल्लाह ताला से दूर जा रहे हैं या शरीयत से दूर जा रहे हैं, तो मगर हम किस तरफ जा रहे हैं, हिलाकत की तरफ जा रहे हैं। हमारी कामयाबी किस तरफ है, कुरान, हदीस, अल्लाह और उसके रसूल, शरीयत, इस्लाम, इस तरफ हमें आना है, ईमान वाली जिंदगी हमें गुजारना है, अगरचे हमें कामयाबी चाहिए दुनिया और आखिरत में। दुनिया इम्तिहान की ही जगह है, चाहे हम अ, एक जहन में हो सकता है ना कि हम अ, जैसे कि इसी किताब में जो जिहाद को नहीं निकलते उनके बारे में क्या बताया गया है, कि वो घर में बैठे रहेंगे तो भी मौत तो आनी ही है, लेकिन जो जंग में, मैदान जंग में जाकर जो हिलाक हुए हैं उन्हें शहादत का दर्जा मिला है। तो उनके लिए जो है नेमतों वाली जन्नत है, वहां पर वो उन्हें मुर्दा भी तस्वुर ना करो, वो जिंदा हैं, बल्कि जन्नत से रिस्क खा रहे हैं, है ना। तो मौत तो आनी ही है, लेकिन मौत एंड रिजल्ट नहीं है। अब मौत के बाद जो जिंदगी मिलना है वो असल में हमारी कामयाबी है। अगर से हमने इस्लाम, दीन और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, इसके मुताबिक हमारे आमाल होंगे, तो वहां पर राहतें ही राहतें हैं, कामयाबी ही कामयाबी, खुशियां ही खुशियां हैं। अब यहाँ पे देखें, दुनिया में जैसे थोड़ी सी तकलीफ हमें आती है, बड़े बड़े जो अल्लाह ताला कुरान में बताते हैं, दोज़ख की आंच, उसकी जो वहाँ का जो अजाब की सख्ती है, वहाँ की जो आग की तपिश है, उससे तो दो उसे आप छोड़ दें। हमें यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी क्या लग जाए, थोड़ी देर करंट क्या ऑफ, जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए, एसी ना नहीं चल रही है, फैन नहीं चल रहा है, सिर्फ थोड़ी देर हमें गर्मी बर्दाश्त करना पड़ जाए, तो कितना हमें महसूस होता है कि कितनी हम तकलीफ में आ गए हैं, कितनी शिकायतें करेंगे। थोड़ी देर कहीं पानी बंद हो गया, पानी घर में नहीं है, तो कितना हम इनका एक यूं महसूस होते हैं कि बहुत ही दुश्वारी और मुश्किल वाली जिंदगी गुजार। एक वक्त का खाना थोड़ा डिले हो जाए, कहीं हम सफर पर निकल गए हों, होटल जल्दी नहीं मिल रही हो, हमें खाना नहीं मिल रहा है और भूख हमें बढ़ती जा रही है, तो सोचें कि यूं महसूस होता है ना कि कितनी बड़ी आफत में हम फंस गए हैं, कि खाने को खाना नहीं, पानी को पीने को पानी नहीं। इस तरह से एक थोड़े चंद घंटों में भी अगर से थोड़ी हमें कोई तकलीफ आ जाए, या जिस्मानी तकलीफ ही कोई आ जाए, कि कहीं हाथ में, किसी पैर में कोई दर्द
درد یا تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جائے تو ہمیں کیا لگتا ہے؟ اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ کتنی تکلیف میں ہم ہیں، اس سے تو اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ چلے یہاں پر ہمیں موت کا تو تکیہ پھر بھی ہے، لیکن آخرت میں ہمیں جو دوزخی ہوں گے وہ اپنے جو مالک کہتے ہیں نا، جو داروغہ ہوتا ہے، آگ جہنم کا جو داروغہ ہوتا ہے، اس سے وہ کہیں گے کہ ہمیں موت ہی دے دو، لیکن وہی وہ جواب دے گا کہ تمہیں موت نہیں آئے گی اس میں۔ تو یہ ہمارے ذہن میں یہ آیتیں جو ہیں ہمارے دل سے، ہمارے ذہن سے ٹکرا کر گزرنا ہے کہ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو۔ کون؟ جو روکتے ہیں اور جو بھاگتے ہیں اس قرآن سے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ یہاں پر انہیں سمجھ نہیں آئے گا، یہاں پر وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں وہ بہت خوش ہیں، یہاں کے آرام میں وہ بہت آرام ہے، لیکن آج کی آیت دیکھتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو دنیا میں تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، آیتیں بار بار ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، لیکن یہاں تو ہمارا شعور یا پھر ہمارے یعنی اللہ نہ کرے کہ ہمارے جن کے بھی جو بھی اس قرآن سے بھاگ رہے ہیں ان کے دلوں پر جو پردے پڑ گئے ہیں، وہ جب یہاں پر آگ دیکھیں گے، ولو ترا، تم دیکھو گے کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، وہ کھپا علی النار، آگ پر، یعنی آگ کے سامنے، فقالو، وہ کہیں گے کہ کاش ہم، یا لیتنا، اس دن وہ حسرت بھری ان کی جو اندر تکلیف ہے وہ حسرت میں حسرت بھری ہوگی، وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم نرد، واپس بھیجے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اب ہم جو ہے نہیں جھٹلائیں گے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا بالکل ہم ویسے ہی کریں گے، ویسا ہی عمل کریں گے، ویسے ہی زندگی گزاریں گے۔ اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، یعنی کہ اس دن ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی نا۔ اب بچے کی بھی مثال لے لیں، کتنے بار آپ کہہ لیں کہ چاکلیٹ مت کھاؤ، چاکلیٹ مت کھاؤ، چاکلیٹ کھانے سے اب اس کے دانت میں کوئی تکلیف آئی نا، اب وہ کہے گا، بار بار پرومیسز بھی کرے گا، اب یہ درد کم ہو جائے نا میں چاکلیٹ کبھی نہیں کھاؤں گا۔ تو اس طریقے سے نا بالکل یہ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اب وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کہیں گے کہ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے ایمان لانے والوں میں سے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا، بدا ظاہر ہونا، لہم ان پر جو تھے وہ یخفون چھپاتے تھے، من قبل کیا چھپاتے تھے، وَلَوْ رُدُّوا، یعنی کہ ان کے دلوں میں یہ خاص کر جو ایمان، ظاہر ایمان لا کر اپنے دل میں جو منافقت چھپائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگرچہ وہ واپس بھیجے بھی جائیں، لَعَادُوا، دوبارہ وہی کریں گے۔ عادہ عید، عید جو ہم کہتے ہیں نا، عید بھی اسی لیے اس کو عید کہتے ہیں کہ بار بار آتی ہے، یا اردو میں ریویژن کو بھی یاد یعنی کہ دوبارہ ریوائز کرنا، تو ایسے عادو یعنی کہ دوبارہ کریں گے، لا البتہ یا ضرور، عادو وہ دوبارہ کریں گے، یعنی کہ ان کے دلوں میں اتنی سختی آ گئی ہے کہ یہ یہاں پر جیسے عذاب دیکھا تو انہوں نے کہہ تو دیا کہ ہم دوبارہ بھیجے جائیں، ہم جھٹلائیں گے نہیں، ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں بھیج بھی دو نا، ایک چانس دے کر، ایک موقع دے کر، تو پھر بھی وہ وہی کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے وہ روکے گئے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں یہ زندگی دنیا کی، ہماری حیاتنا، ہماری زندگی، الدنیا دنیا کی، وما نحن، اور نہیں ہم، بمبعوثین، اٹھائے جانے والے، یعنی کہ ان کا کیا کہنا ہے، یہ جو کافر ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ ایسی جو آخرت کی بات کو جھٹلا رہے ہیں سیدھے سیدھے، کہ موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، عالم برزخ ہے، کوئی دوزخ ہے، کوئی جنت ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا میں، زندگی اسی دنیا میں ہمیں جو ہے ایک طرح سے جو کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں ہمیں حاصل کر لینا چاہیے، اسی دوران ہمیں خوش رہنے کے لیے جو کچھ ہمیں چاہیے وہ ہم حاصل کر لیں،
اور उस खुशी को हासिल करने के लिए अगर किसी का हक मारते हैं मारें, झूठ बोलते हैं बोलें, किसी का कत्ल करते हैं करें, जो करना है आप कर लें, बस आप खुश रहें। यहाँ पर इन लोगों की क्या पॉलिसी है कि इनका यकीन है कि ये दोबारा नहीं उठा जाएंगे, किसको जवाब देना है। हमें तो वो चाहिए जो हमें चाहिए, बस पैसा चाहिए तो चाहिए, किसको झूठ बोल रहे हैं कहाँ पर फ्रॉड कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हमें कोई इसकी परवाह नहीं। दुनिया में हमें भी पैसा चाहिए, बस खुशियां चाहिए। तो इस तरह से इन लोगों का क्या कहना है, ये दुनिया की जिंदगी ही है, इसके बाद में हम नहीं उठाए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हमें उठाया जाएगा, कुछ पूछेंगे हमसे कि तुमने ये क्यों किया वो क्यों किया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इनका ये मानना है। वला तरा इस वक़िफ़ अला रब्बिहिम, और जब आप देखेंगे कि जब खड़े किए गए इन्हें, ये अला का मीनिंग सामने भी आता है, ठीक है, डिपेंड के, जैसे अलन नारी का मतलब यानी कि आग पर नहीं, आग के सामने, ऐसे अला रब्बिहिम यानी अपने रब के सामने, ठीक है। काला, तब अल्लाह ताला फरमाएगा अलैसा हाजा, क्या नहीं ये बिलहक़, यानी कि दुनिया में तो झूठ बोल रहे थे ना, दुनिया में तो तुम झुठला रहे थे ना कि ऐसा कोई हालात होने वाले नहीं हैं कि दोबारा हम उठाए जाएंगे, हमसे पूछा जाएगा। अब जिस दिन सामने वो खड़े होंगे, अपनी आंखों से देख रहे होंगे कि वाकई में हशर का मैदान है, सबको उठाया गया है, अब सबका हिसाब किताब लिया जा रहा है। उधर दोज़ख को फरिश्ते खींच कर लाएंगे। हमने पढ़ा है ना हदीस में कि फरिश्ते नियरली शायद 70,000 फरिश्ते उस दोज़ख को खींच कर ला रहे होंगे, जिसमें आग भड़क रही होगी, उसको भी आंखों से देख लेंगे। तो ये सारी जब कैफियत देखेंगे तो अब हर एक के जहन में बात आ जाएगी ना, अरे हम तो दुनिया में झुटला रहे थे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मोमिन, हमें तो यकीन है। लेकिन जो लोग झुटला रहे थे उनके लिए तो एक जैसे कि वो हैरत में पड़ गए हों, या उन्हें उस दिन यकीन आ रहा हो कि ये सारी बातें सच हैं, वाकई में ऐसा ही हो रहा है। तब उस दिन अल्लाह ताला भी उनसे सवाल करेंगे, क्या ये हक नहीं है, क्या ये सच नहीं है, क्या अभी मानते हो कि तुम कोई ख्वाब देख रहे हो, कि तुम्हें कोई गुमान हो गया है, या फिर तुम पर कोई सहर हो गया है? यही नाम कहते हैं ना, ये कुरान की जब आयतें पढ़ी जाती हैं कि बस सहर है, या बस झूठ बातें हैं, खड़ी हुई बातें हैं। तो ये उस दिन अल्लाह ताला सवाल करेगा, क्या ये हक नहीं है? तो उस दिन ये कहेंगे बला व रब्बिना, हाँ, हाँ वह, जैसे कि मैंने कहा कि वाह रब्बी, इतना, जैसे वल्लाही का मतलब हम क्या निकालेंगे, अल्लाह की कसम। तो वह रब्बी यानी कि रब की कसम, तो रब्बी ना हमारे रब की कसम। तो उस दिन कहेंगे कसम हमारे रब की, बला यानी कि हाँ में, बिल्कुल हक है ये। कौला फजूक, तब ये कौला सिंगुलर अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है कि अल्लाह ताला कहेगा या फरमाएगा फजूक, बस चको अजाब बिमा कुंतुम तकफुरून, जो तुम थे इनकार करते थे। दुनिया में तो तुम कहते फिरते थे ना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो भी है यहीं पर है। बस अब जब से तुम्हें बात समझ आ गई है, तो अब तुमने जो कुछ भी तुम्हारे आमाल जैसे रहे उसके मुताबिक तुम अजाब चखो। आप में से कोई अगली आयत को पढ़ें। जी कौन पढ़ेंगे? जी मुमताज आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जी जी। खसिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह हत्ता इज़ा जाअतहुस साअतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून। हम्म, इसको एक बार पढ़ें। कद खसिरल्लज़ीना कज़्ज़बू के बाद قد से। خسر الذين كذبوا بلقاء الله ओके। حتى एक, إذا जी काफी, जज़ाकल्लाह खैर। तर्जुमा जी करना है। मैं पढ़ लूंगी, म्यूट कर लें आप प्लीज। कद तहकीक खसिर लजीना, घाटे में पड़े या नुकसान में पड़े वो लोग जिन्होंने झुटलाया
اللہ کی ملاقات کو، یہی بات ہے نا، آخرت کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی ملاقات سے جھٹلا رہے ہیں کہ اس دن واقعی ہم سے کوئی سوال جواب ہوگا. تو وہ جو جھٹلاتے رہے، اب کیا ہے، اس دن وہ خسارے میں ہوں گے، کیونکہ اس کے مطابق انہوں نے تو عمل کیا ہی نہیں نا. اب مثال کے طور پر اب مجھے لگ رہا ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں، تو میں بس ایسی ہی بیٹھی ہوئی ہوں کہ ٹھیک ہے بارش آئے گی یا نہیں. تو جیسا باہر کا میں نے جو تیاری کرنی تھی بارش کے آنے سے پہلے، کہ میں اگر باہر کپڑے سوکھ رہے ہیں تو میں اٹھا لوں، یا مجھے باہر کچھ کام تھا تو میں اس کو ختم کر لوں. لیکن ابھی میں ایسے ہی بیٹھی رہوں، بارش آ گئی تو اب کیا ہوگا؟ میرا نقصان ہی ہو رہا ہے نا، کپڑے سارے بھیگ گئے، مجھے جو کام کے لیے باہر جانا تھا میں جا نہیں پاؤں گی، یا پھر بارش میں جانا پڑے گا. جو بھی ہے مسئلے، جسٹ ایگزامپل کے لیے کہہ رہی ہوں. تو وہ یقین انہوں نے کیا ہی نہیں، تو اب انہوں نے تیاری بھی نہیں کی، تو آبویسلی اب کیا ہوگا وہاں پہ؟ وہ خسارے میں ہوں گے. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا، یعنی کہ یہاں تک کہ جب آ جائے ان پر ایک گھڑی اچانک سے. اور یہاں پر ساعہ ایکچولی گھڑی ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ قیامت ہی آئے، ہماری جب موت آتی وہ بھی جو ہے اچانک ہی آتی ہے. کتنے لوگوں کے ہم آس پاس سنتے ہیں نا، کہ بس صحت مند انسان تھا، رات میں سوئے صبح میں اٹھے نہیں. کوئی گھومنے گئے تھے، اچانک سے کوئی باڑھ آ گئی. یہ سب ہم آج کل دیکھتے رہتے نا. وہ ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کتنا ہارریبل تھا، ود ان 2-3 منٹس ماں اور وہ ان کے ساتھ جو 3-4 بچے تھے، اور وہ باقاعدہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا یوزلی ہوتا نہیں ہے. جو ممبئی کا واقعہ تھا، حالانکہ تھوڑا وقت گزر گیا ہے، لیکن وہ کچھ چیزیں آنکھوں میں رہ جاتی ہیں نا، کہ اچانک سے یعنی کہ سیلاب اتنا شدید آیا، یا اتنے فورس سے آیا، پانی اتنا زیادہ آیا کہ انہیں بس. اور اس کا جو شوہر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 2-3 منٹس کے اندر اندر یہ سارا کچھ ہو گیا، کتنا سارا پانی آ گیا، نہ وہ ادھر آ سکتے ہیں، نہ کوئی وہاں پہ جا کر انہیں بچا سکتا ہے. تو پورے وہ 5 کے 5 لوگ شاید بہ گئے تھے. تو خیر آج بھی کوئی یہاں پر، یا میرے واٹس ایپ گروپ میں بھی کسی کی خبر آئی ہے کہ گھومنے گئے تھے، بیوی اور چھوٹے 2 بچے ہیں، جوان آدمی تھا، منگلور گئے ہوئے تھے، بس ڈوب کر اس کی موت ہو گئی. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک نیوز آئی، یعنی کہ کسی کو یقین ہی نہیں. اب یہ ایسی بات ہے نا کہ اذا جاءتهم الساعة بغتة، اچانک سے ہی آئی ہے نا وہ گھڑی. جانے سے پہلے کسی کے خواب میں، کسی کے ذہن میں دور دور تک بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ جو گھومنے گیا ہے، خوشیاں منانے کے لیے گیا ہے، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. اور جو گھومنے گیا تھا اسے بھی کہیں خبر نہیں تھی کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ابھی اپنی زندگی کے شاید 25-28 سال کے سٹیج میں ہوگا، کہ وہ اتنا جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. تو یہ ساعت و بغتتاً ہماری موت بھی ہو سکتی ہے. تو اب جب ایون آج کے وقت میں بھی ہم بھی نا 2 سیکنڈ بیٹھ کر سوچیں کہ مجھے اچانک سے معلوم ہو گیا ہے کہ اثر میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں. تو مثال کے طور پر سمجھے کہ اب مجھے اچانک سے معلوم ہو گیا کہ ابھی تو نہیں، اثر کے بعد ہی صحیح، تب بھی میرے ذہن میں پہلی بات کیا آئے گی کہ یا اللہ، کیا تیاری کی ہے میں نے، کس حال میں اللہ تعالیٰ سے مل رہی ہوں. کیا واقعی میں اس میں میرے اعمال ایسے ہوں گے کہ میں جنت چلی جاؤں گی؟ مجھے کیا کن کن میں اپنے گناہوں کو یاد کروں تو نہ جانے کتنے گناہ ہوں گے. میں کتنا توبہ استغفار کروں، اور کہاں پہ میں خیرات کروں، کیا صدقہ کروں. ایک طرح سے اتنے جو وقت ہے وہ بھی یوں محسوس ہو رہا ہوگا کہ بہت کم ہے. کیا میں تھوڑا سا قرآن پڑھ لوں، میں استغفار کر لوں، میں کسی کا حق، کوئی رشتہ دار ہے اس کے لیے میں جو حقوق العباد ہے، کہ کسی کی ہم نے غیبتیں کی ہوگی، کسی پر ہم نے طعنہ کس دیا ہوگا، کسی پر ہم نے لانا یعنی کہ الزام لگا دیا ہوگا، کچھ بھی ہمارے سے جو لوگوں میں ہو گیا ہے، کہ ہم ان سے معافی مانگے، یا ہم صدقہ کریں، خیرات کریں، یا کوئی زکوٰۃ رہ گیا ہے، یا ہمارے نمازیں رہ گئی ہیں. کتنے سارے ذہن میں باتیں آتی ہیں. اب ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جو بیٹھے اٹھے اور بالکل ہی موت سے یوں سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ہم تو اور 25 سال جینے والے ہیں، اور 25 سال ہماری زندگی ہے چلنے والی ہے. 100 سال چھوڑ دیں، 20 سال کا بھی کم سے کم، ہم 25 سال کا تو شاید ہم رکھ کر ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اور ہم 25 سال تو رہیں گے. اگر کوئی 30 میں ہے تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں اور 30-40 سال تو رہوں گا، اور کوئی 50 میں ہے تو وہ ضرور سوچ رہا ہوگا کہ میں اور 25-30 سال میں تو رہوں گا. جو 20 میں ہے وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ ابھی 50-60 سال تو میرے پاس ہیں.
اب اچانک سے موت آ گئی تو وہ کیا کہے گا؟ یا حسرتنا علی ما فرطنا، اے ہم پر افسوس جو ہم نے کوتاہی کی۔ سوچیں، جو 20 سال کا انسان ہے وہ کیا کوتاہی کر رہا ہے؟ اس کا سارا فوکس کہاں پہ ہے؟ اس کا ایجوکیشن، اس کے ایگزامز، پڑھائی کر رہا ہے، نماز قضا، رمضان کے روزے قضا، زکوٰۃ دینا اور خیرات کرنا، اس کی تو اسے کوئی فکر ہی نہیں، قرآن پڑھنے کا تو اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ ایمان والا ہے لیکن اس کی ساری کوششیں، اس کا سارا وقت، اس کا ساری مشقتیں کہاں پر لگی ہوئی ہیں؟ اپنی دنیا کو بہتر بنانے میں۔ دن رات پڑھ رہا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، لیکن فائنل ایئر میں تھا، ابھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو کیا سوچ رہا ہوگا؟ ہے اللہ، میں تو ڈاکٹر بننے کے لیے میں نے اپنی ساری نمازیں قضا کر دی، اللہ نہ کرے کہ ساری، مان لیجیے کہ دن میں 2 نمازیں ہی قضا کی، مہینے میں اس نے کم سے کم 10-12 نمازیں ہی قضا کی، تو کیا ہمیں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ رمضان بھی تھا اور ایگزام بھی تھا، اب کیا کرنا ہے؟ انہیں ایگزام کے لیے پڑھائی کرنا ہے۔ رمضان تو نیکسٹ ایئر بھی آ جائے گا، میں توبہ کر لوں گا یا خیرات کر دوں گا، اللہ سے معافی چاہ لوں گا، ایگزام کے لیے پڑھائی کے لیے مجھے روزہ میں رکھ نہیں سکتا۔ صحابہ بھوکے رہ کر جہاد کرتے تھے، اور ہمیں بھوکے رہ کر ٹھنڈی چھاؤں میں ہم ایگزام کے لیے پڑھائی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ محنت واقعی میں ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن کیوں؟ ہم پہلے سے ہی اپنے آپ کو جو ہے ایمان پر اور اپنی آخرت پر، دنیا کو فوقیت دے رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کہیں تو انسان کہے گا کہ ابھی میں بہت تھک کر آیا ہوں، تھوڑا آدھا گھنٹہ میں ریسٹ کر لوں۔ ابھی اچانک سے کسی دوست کا کال آ جائے کہ میں یہاں پر ویٹ کر رہا ہوں، آپ آ جاؤ، فوراً انسان کے جسم میں چستی پھرتی آ جاتی ہے، انرجی آ جاتی ہے کہ اب چلو چلیں گے۔ یا ہم عورتوں کی ہی بات لے لیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، سنت نفل آج رہنے دیتی ہوں کہ بہت تھکی ہوں، صرف فرض پڑھ کر سو جاؤں گی۔ ابھی مہمان آ گئے تو فوراً اٹھ کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کی خاطر تواضع کرنے کے لیے، کچن میں کام کرنے کے لیے ہمارے اندر انرجی آ جائے گی۔ جب ہم چیزوں کو، جس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں، ذہن ہمارا جو سوچتا ہے اس کی انرجی وہ ذہن خود ایک طرح سے ہماری باڈی میں پروڈیوس کرتا ہے، وہ کمانڈس بھیجتا ہے، مجھے کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر میں انرجیٹک فیل کروں گی۔ جب میں خود سوچ رہی ہوں کہ میں کر نہیں پاؤں گی، تو پھر میری باڈی بھی کہے گی کہ ہاں بہت کمزور، بہت ٹائرڈنیس ہے۔ تو یہ ہمارے اندر ہمیں لے کر آنا ہے کہ آخرت کے لیے جب ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا کر کھڑے کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کمزور بنا کر، سستی میں ڈال کر کہیں بٹھا کر نہیں رکھنا ہے۔ اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے فرض کے بعد مجھے سنتیں ادا کرنے میں تھکان محسوس ہو رہی ہے، تو بھی اس تھکان کو سائڈ میں رکھ کر، نہیں نہیں، نماز ادا کرنے میں کیسی تھکان، مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ روزے، نہیں، روزے رکھنے میں، روزے رکھ کر پڑھنے میں مجھے کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں۔ یا پھر دن میں روزے رکھنے میں کر پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، میں دن میں نہیں پڑھوں گا، لیکن رات میں جیسے ہی میری افطاری ہوگی اس کے بعد میں پڑھنے کے لیے وقت نکال لوں گا۔ رات میں پڑھ سکتے ہیں، 24 آورس ہوتے ہیں انسان کے لیے، روزے تو شاید ہارڈلی سم 10 آورس یا 8 آورس کا کچھ روزہ رہتا ہوگا۔ یعنی کہ انسان جب کوشش کرنا چاہے، ایون صدقہ خیرات بھی ہے، اور ضروری نہیں کہ انسان ہر بار گھر سے باہر ہی جائے، اور جیسے خاص کر ہم لیڈیز کا بھی ہوتا ہے، آج کل تو الحمدللہ فون پہ بھی ہمیں سہولتیں ہو گئی ہیں کہ اگرچہ ہمارا اکاؤنٹ ہے اور فون پہ ہی، واٹس ایپ پہ ادھر ادھر سے آتے ہیں کہ کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، سم تھنگ، تو ہم وہاں سے بھی تھوڑا تھوڑا خیرات کر سکتے ہیں، یا پھر کم از کم ہم اپنی نمازوں کے بعد جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی حدیث کا مفہوم معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ جو غریب صحابہ تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا یا شکایت کی تھی، یا ایک طرح سے اپنی ایک فکر کو رکھا تھا کہ جو مالدار ہیں وہ تو صدقہ خیرات کرتے ہیں اور وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد جو ہے یہ 33 اینڈ 34 سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو پڑھا کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات دے رہے ہیں۔ تو جب یہ بات جو وسعت والے صحابہ تھے، یعنی کہ جو رچ تھے یا جو اچھی مالی حال میں تھے، جو صدقہ خیرات بھی کر رہے تھے، ان تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی اس عمل کو کیا کہ ہمیں تو یہ بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نہ صدقہ کریں گے اور نہ ہمیں سلام پھیرنے کے بعد ہمیں اتنی فکر ہے کہ ہم وہیں پر بیٹھ کر تھوڑا ذکر کر لیں۔
نماز کے بعد میں وہیں پر بیٹھ کر جتنی دیر ہم ذکر کرتے ہیں باوضو، اتنی دیر فرشتے بھی ہمارے آس پاس ہمیں گھیرے ہوئے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، لیکن ہمیں کسی چیز کی اہمیت ہی نہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بھی ہمیں فرصت نہیں، کہ آیت الکرسی کا بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے یعنی کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے اور جنت کے درمیان جو ہے صرف موت کا ہی فاصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو پابندی سے اب یعنی کہ صرف آج پڑھے پھر 1 مہینے کے بعد میں پھر کسی فرض نماز کے بعد میں پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں یہ جو فرتنا اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے، بس یہاں کی جلدی ہے وہاں کی جلدی ہے، یہاں تک کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم، یعنی کہ اے ایمان والو تمہیں غافل میں نہ ڈال دے تمہارے مال اور تمہاری اولاد ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی کہ اتنا آپ مال کمانے میں تو کمانے میں مال خرچ کرنے میں بھی لگ جاتا ہے انسان، جیسے تھوڑا پیسہ ہے اب سارا میں ذہن میں کیا چلتا رہتا ہے، شاپنگ، یہ خریدیں گے وہ خریدیں گے، گھر کا اب یہ ایریا ڈیولپ کریں گے وہ ایریا تھوڑا ڈیکوریٹ کریں گے، یہ نیا فیشن آیا ہے، کپڑے 10 پڑے ہیں گھر میں لیکن پھر بھی نہیں، وہ جو نیا ڈیزائن آیا اس کو لیں گے، پھر وہ ڈریس میں بھی تھوڑا پھر ذہن میں بات چل رہی ہوگی اس کو تھوڑا یہاں پر اس طرح سے تھوڑا لیس لگا لیں، یہاں پر کچھ کر لیں، یا اس کے میچنگ کا وہ زیور خرید لیں، یہ خرید لیں، وہ بیگ خرید لیں، وہ چپل خرید لیں، کچھ نہ کچھ، یعنی کہ انسان لگا رہتا ہے کہاں پہ، دنیا داری میں، اور کہاں پر کیا کرتا ہے، فرتنا، ہم نے کوتاہی کی، یہ کس دن کہیں گے، آخرت کے دن جب ہم دیکھ لیں گے یا ہماری موت آ جائے گی، ارے ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی، ہم تو سوچ رہے تھے کہ اب ریسنٹلی میری کسی رشتہ دار کے بارے میں ہی سن لیں کہ وہ مجھ سے ہی بات ہوئی تھی کہ میں نے کوئی اور رشتہ دار جا رہا تھا عمرے پہ تو میں نے کہا ہاں دیدی آپ بھی چلے جائیں، یا پھر انہوں نے کہا ہاں ہاں جاؤں گی، تھوڑا وقت کے بعد میں جاؤں گی، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو ڈیلے کر کے جانا ہی ہے تو حج کی ہی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کو حج ہی نصیب فرما دے۔ اس بات چیت کو ہوئے شاید ہی 3 4 مہینے ہوئے ہوں گے کہ وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئی، اور جو دوسرا رشتہ دار جانے والا تھا عمرہ، یہ دنیا سے رخصت ہوئی، اس کے 1 مہینے بعد وہ جو دوسرے رشتہ دار تھے جانے والے عمرے کو وہ عمرہ گئے ہیں۔ تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ حالانکہ ان کے ساتھ وہ بلا رہے تھے کہ آپ بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ ہی ہم عمرے کے لیے جائیں گے، لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ میں اور کچھ عرصے کے بعد میں جاؤں گی اور تھوڑے وقت کے بعد میں جاؤں گی۔ یوں سوچیں کہ یہاں میرے ساتھ بھی یہی ہوا، ہم مڈل ایسٹ میں تھے، آ، دسمبر کا مہینہ تھا، ابھی وہ کووڈ کے جو ایشوز تھے ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے تھے، بس میرے ذہن میں آیا، میں بار بار کہہ رہی تھی، حالانکہ میں اور ہماری فیملی کئی بار وزٹ کر چکی ہے عمرے کے لیے، لیکن اس وقت بچہ چھوٹا تھا جو میرا بڑا بیٹا ہے، تو اس وقت ابھی جسٹ وہ 16 17 ٹچ کیا تھا، تو میرے ذہن میں بات آئی بس ایسے ہی کہ آپ لوگ نا آپ دونوں ہی پوری فیملی پلان کریں گے تو زیادہ آپ پھر وقفہ لگے گا کہ یہ تیاری کرو وہ تیاری کرو، میں نے کہا چھوٹے بچے ہیں ان کو چھوڑ دیں مجھے بھی چھوڑ دیں، بس آپ دونوں عمرے کے لیے جا کر آ جائیں، پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آیا، میں بار بار 1 سے 2 3 بار انہیں کہہ بھی رہی تھی کہ آپ دونوں جا کر آ جائیں عمرے کو، میرے بچے کو تھوڑا عمرہ کروا دیں، پتہ نہیں میرے دل کو بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ میرا بڑا بیٹا ہے بالغ ہو گیا اب وہ عمرہ کرے گا تو وہ ویلڈ رہے گا، کروا دیجئے کروا دیجئے، تو انہوں نے تھوڑا نیگلیکٹ کیا، کہا کہ ہاں چلے جائیں گے مارچ اپریل میں سے کچھ، بس جنوری سٹارٹ ہونا تھا، کووڈ سٹارٹ ہوا، بس اب تو اس کے بعد میں تو دنیا ادھر کی ادھر، ہم بھی وہاں سے یہاں پر، تو وہ جو بات رہتی آج بھی میں کہتی رہتی ہوں، میں نے کہا تھا کہ عمرہ کر لو عمرہ کر لو، اب دیکھو یہاں سے جانے میں جانا آسان ہے لیکن پھر بھی وہ ذہن میں باتیں رہتی ہیں نا کہ ابھی ایگزام ٹائم ہے، ابھی وہ ہے ابھی یہ ہے، کچھ نہ کچھ نکل آتا رہتا ہے، لیکن وہ جو گھڑی تھی وہ جو وقت تھا وہ تو نکل گیا نا ہاتھ سے، کہ پھر دوبارہ چیزوں کو جڑنے میں وقت لگتا ہے، اب یہ جو چیز سامنے تھی آسانی سے حاصل ہو سکتی تھی وہ حاصل کر لینا الگ بات ہے، پھر دوبارہ سے اس کے لیے مشقت کرنا، پھر اللہ عالم کے واقعی میں اللہ نہ کرے کہ نہ نصیب ہو، لیکن جب تک کہ وہ نصیب نہ ہو یوں لگتا ہے نا کہ
نہ جانے کیا مشکلات آئیں، کیا رکاوٹیں آ جائیں، تو دنیا ایسی چلتی رہتی ہے۔ تو وہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں کہ اب نماز کا وقت ہے، اب تھوڑا سا ہم نے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آرام کر لیں، تھوڑا سا شاپنگ کر لیں، تھوڑا سا وہ کر لیں، یہ سوچتے سوچتے جو ہر دن ہم محنت کرتے ہیں، چاہے سنت ہی کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کا تھوڑا ذکر کرنا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا استغفار کر سکتے تھے، قرآن پڑھ سکتے تھے، درود پڑھ سکتے تھے، یہ جو چیزیں ہم چھوڑتے چلے جاتے ہیں، نہیں آج کچن میں وہ کام ہے، نہیں تھوڑا شاپنگ ہے، نہیں تھوڑا مہمان آ گئے، نہیں بچوں کو پڑھوانا ہے، نہیں میرا یہ کام ہے، یہ جو دن بھر ہم جہاں جہاں کمپرومائز کرتے ہیں، یہ سارا جو ہے یہ فرت نہ ہمیں ہی آتا ہے، ہم نے کوتاہی ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ دین کے لیے پہلے آپ وقت نکالیں، اپنی آخرت کے لیے وقت نکالیں، پھر اس کے بعد اس میں سے جو وقت بچتا ہے اس کو دنیا کے لیے آپ ایڈجسٹ کریں۔ کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں ریسیپی کچن میں لاسٹ فرائیڈے ایسا ہو رہا تھا کہ ایک جوک کے جیسا بن گیا تھا کہ وہ بنانے کچھ گئی تھی، فائنلی بن کے کچھ باہر آیا، یعنی کہ 12 جب بج رہے تھے تو میں نے پلان کیا، میرے شوہر نے پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو، میں نے کہا کہ بریانی بنا رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد 1:30-2 ہونے تک پھر میری بچی آ گئی اسکول سے، تو وہ پوچھ رہی تھی امی کیا بنا ہے، تو میں نے کہا خشک خورما بنا رہی ہوں۔ پھر فائنلی جب لنچ کے ڈائننگ ٹیبل پر کیا تھا کہ جسٹ ایک گرین کری، وہ جو پھال کہتے ہیں ہمارے اس میں، اور خشکا، اور وہ بن گیا تھا۔ تو وہی میرے شوہر اور میری بچی دونوں پوچھ رہے تھے آپ نے تو یہ بنانے کے لیے کہا تھا، یہ کون سا ہے، یہ کیا ہے، تو میں کہ جیسے جیسے میرے پاس ٹائم شارٹ ہوتا چلا گیا، ریسیپی چینج ہوتی چلی گئی، بننا تھا کچھ اور بن گیا کچھ۔ تو یہ ہم دنیا میں کمپرومائز کریں، ٹھیک ہے مجھے فلاں ڈریس چاہیے، نہیں اب اس کے لیے سارا آدھا دن میں لگا دوں، اس کو مائنس کریں، آپ جو گھر میں بہترین ہے اس کو آپ پہنیں۔ جسٹ ایک ہماری ہم جو کوششیں کرتے ہیں کس ڈائریکشن میں ہو رہی ہیں اس کے حساب سے ہمارے دماغ میں جو ہے تدبیریں بھی آتی رہتی ہیں۔ اگر ہمارا فوکس ہے کہ آخرت آخرت کو مجھے سنوارنا ہے، تو پھر میرے پاس اپنے آپ وہ ذہن میں باتیں آ جائیں گی کہ مجھے اس وقت کون سا عمل کرنا ہے، کیا امپورٹنٹ ہے، پھر ہماری پلاننگ ہمارے دن بھر کی جو ہے پلاننگ اس کے تحت بنے گی۔ ورنہ کیا رہے گا، اس وقت ابھی میں اٹھ رہی ہوں گی کہ قرآن پڑھ لوں، ابھی اچانک سے میرے ذہن میں ارے کچن میں وہ کام رہ گیا ہے۔ یہ شیطان تو ہمارے آس پاس رہے گا ہی کہ وہ ہمیں کسی بھی نہ کسی طریقے سے جو ہے ہمیں ڈائیورٹ کرتا رہے گا۔ تو یہ بہت زیادہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ اس جو ٹریپ سے ہمیں باہر نکلے، فرتنا۔ تو 20 کی عمر میں وہ ایجوکیشن اینڈ کریئر بناتا رہے گا۔ اب ایک عورت کی ہی بات لے لیں، اس کی شادی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں، ابھی بچے چھوٹے ہیں میرے، تو نمازیں وہاں پر مائنس ہو رہی ہیں، قرآن وہاں پر مائنس ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں تھوڑا اور بڑے ہو رہے ہیں تو اب ان کے ایجوکیشن کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں کہ ان کا ہوم ورک کرواؤ، ان کا ایگزام کرواؤ، یعنی کہ ان کو ٹیسٹ کے لیے پریپیئر کرو، سارا کچھ ہم وہاں پر کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی آخرت کو کمپلیٹلی بھول جائیں، اور پھر جس دن ساتھ و بغتتاً، یعنی کہ جس دن وہ گھڑی آ جائے کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا، اور اس دن نہ ہم کہیں کہ یا حسرتن علی ما فرطنا فیہا۔ تو ہمارا فوکس ہر دن ہر لمحہ ہماری آخرت پر رہے کہ اس وقت میں میرے پاس وقت ہے، میں کیا کر لوں، تھوڑا سا قرآن پڑھ لوں، کوئی سورت یاد کر لوں، کوئی دعا یاد کر لوں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ الفاظ ہی میں یاد کر لوں۔ میرے پاس وقت ہے، مثال کے طور پر کبھی کبھی گھر میں کوئی ہوتا نہیں ہے، اس وقت بیٹھ کر میں استغفار کر لوں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لوں۔ یہ ہمارے ذہن میں چلنا چاہیے۔ کوئی رشتہ دار ہے، بہت دن سے اسے بات چیت نہیں ہوئی، چلو اللہ کے لیے ہم اسے بات کر لیتے ہیں۔ کوئی وہاں پہ بھی اکیلا ہوگا، آ، ایک عمر ہوتی ہے جب بچے صفا اپنی اپنی دنیا میں ہوتے ہیں، تو جو خاص کر جو بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ فری ہو جاتے ہیں، بہت اکیلا پن بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا وقت ہم ان کے لیے بھی رکھیں کہ ان کی بات سن لیں، ان کا تھوڑا وقت نکل جائے، یعنی کہ کسی کو تھوڑا کمفرٹ دینا بھی جو ہے نیکی میں آتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر ہمیشہ ہم تسبیح قرآن ہی لے کر بیٹھے، دوسرے طریقے کے بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی رشتہ دار جو بہت اکیلا رہتا ہے یا پریشانی میں ہے، کہ آپ نے 2 باتیں کی، اچھی باتیں کی، اس کو تسلی دی، اس کو اطمینان ہوا، آپ کی بات چیت کرنے سے اس کو اچھا محسوس ہوا، اور یہ سب آپ کس کے لیے کریں گے، اللہ کی خاطر کریں گے، تو وہ بھی آپ کے لیے نیکی ہے۔
یا کوئی پڑوس میں رہتا ہے، بہت دن ہو گئے، یا پھر وہ اکیلی خاتون رہتی ہیں، بہت اکیلی رہتی ہیں، آپ چلی گئیں، کچھ لے کر چلی گئی ان کے لیے، تھوڑی سا بات کر کے آگے، یا کوئی بیمار رہتا ہے اس کے لیے آپ کوئی فروٹ لے کر چلی گئی، یہ ڈفرینٹ طریقے کے بھی جو ہے آپ نیکیاں کر سکتی ہیں۔ یا کسی کو آپ نے تھوڑا قرآن کا ہی جو آیتیں ہیں اس کو سمجھا دیں، اپنے ہی بچے بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ انہیں بلائیں گے، چلو آؤ ہم تھوڑا ایک دو آیتیں پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دادی نانی ہوتے ہیں تو وہ بھی چھوٹے بچوں کو لے کر ساتھ میں بیٹھیں، انہیں دعائیں سکھائیں اچھے طریقے سے، یا قرآن پڑھنا سکھائیں۔ بیکار وقت یہ خاص کر جو بوڑھے عورتیں ہوتے ہیں نا، کچھ گھروں میں، ہر عورت کی بات نہیں کر رہی میں، ہر گھر کی بھی بات نہیں کرتی، جنرلی جو دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کا بیسٹ جو وقت ہے وہ یہاں پر خرچ کریں کہ بچوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھیں، انہیں اچھی اچھی باتیں سنائیں۔ ورنہ کیا، ایک طرف بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں بس، ساس اپنی بہوئیں پہ یا کچھ اور باتیں، کوئی اور شکایتیں، یا بچوں کو ڈانٹنا پھٹکارنا، یہی چل رہا ہوتا ہے۔ اس کو رہنے دیں نا، بچوں کو اس دنیا سے نہ جانے ہم کب رخصت ہو جائیں، ہم اپنے پیچھے اچھی یادیں بھی چھوڑ جائیں کہ ہے نانی ہوتے تھے، دادی ہوتے تھے، ہمیں کتنی اچھی دعائیں سناتی تھیں، کتنی اچھی باتیں سناتی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ ایک ہی پوائنٹ پہ تو نہیں ٹھہر گئی کہ سامنے والے سننے والے بور ہو رہے ہیں، تو کوئی اس طرح سے کہتا ہے تو تھوڑی مجھے ہمت آ جاتی ہے کہ چلو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا آ، صحیح مجھے رہنمائی کر رہا ہے کہ میں آپ لوگوں تک کوئی صحیح بات پہنچا دوں۔ خیر، تو عورتیں جو رہتی ہیں، بوڑھی عورتیں، وہ بھی نا ایک اپنی اچھی عادتیں چھوڑ کر جائیں، دعائیں سکھائیں بچوں کو، اچھی اچھی باتیں سکھائیں، ان کے پاس اچھی یادیں رہیں، تو جہاں بیٹھی ہیں نا وہاں پہ بھی آپ نیکیاں کمائیں، تو ما فرطنا والی کیفیت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ٹھیک ہے؟ اور صدقے جاریہ چھوڑ کر جائیں، ہم اپنے گھروں میں جو بہویں ہوتی ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں، جہاں بیٹھے ہم قرآن یا حدیث کی بات کریں، یہ بھی آپ کے لیے جو ہے بہت زیادہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ جی، وقت ختم ہو رہا ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، ورنہ میں بیچ بیچ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ، سامنے والے بور تو نہیں ہو گئے، وہی ٹاپک میں بار بار تو نہیں کہتی رہتی ہوں۔